Assalamu alaikum everyone. Here is Parisa Ahmed. Welcome back to you all on my YouTube channel. Let's continue with the novel Teri Ulfat Mein Sanam by Iqra Saghir Ahmed, episode 12. Let's start. आंखें खोल दीजिए मोहतरमा, और कितना परेशान करेंगी। शाहवेज़ जो कल रात से खौर हो रहा था, दिन में 10 बजे के बाद इसे आंखें खोलकर दोबारा तेज़ी से बंद करते देखकर चिड़चिड़े अंदाज में खोया हुआ। मैं कहाँ हूँ? वो आंखें खोलकर नकाहत से बोली। माय गॉड, अब ये मत पूछ लेना कि मैं कौन हूँ। चोट तुम्हारे माथे पर लगी है, दिमाग पर नहीं, जो याददाश्त गुम होने का बहाना करोगी। बल्कि दिमाग नामी शे से तुम्हारी खोपड़ी खाली ही है। ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। वो हनूज बिगड़े मूड में तंज पे तंज कर रहा था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। समझदार भी तुम कभी नहीं रही। मैं क्या करूँ? वो जज हो गई बुरी तरह। ये बार बार बेहोश होने का नाटक बंद करो। तुम्हें हाथों में उठाए घूमता हूँ तो ऐसी निदामत महसूस होती है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरने को दिल करता है। बल्कि ऐसे महसूस होता है गोया अपने बद आमालों की गठरी उठा रखी है। वो इसके सराहने से उठता हुआ नागवारियत से बड़बड़ा रहा था। रात को वो आंखों पर बाजू रखे झरियों से मिशेल की तमाम कैफियत नोट कर रहा था। इसे मतग़य्यर चेहरे और वहशत बरसाती आंखों ने लम्हा भर को इसे झंझोड़ कर रख दिया कि औरत की तजलील करने और नीचा दिखाने की तरबियत इसे ना मिली थी। मगर फ़ौरन ही इसने अपने जज्बात को धुतकारा था कि मिशेल ज़रा भी नरमी और इल्तफ़ात के काबिल नहीं है। इसने मामूली सी भी नरमी दिखाई तो हावी हो जाएगी, और ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि इस जैसी लड़की इस पर हावी हो। ये सोचकर इसने करवट ली ही थी कि हल्के से धमाके के साथ मिशेल की चीख भी सुनाई दी थी। वो घबरा कर सीधा हुआ था। मिशेल कारपेट पर औंधी पड़ी थी और इसके सर से खून तेज़ी से निकल रहा था। खून देखकर वो बदहवास सा आगे बढ़ा था। इसे उठाकर बेड पर लिटाकर खून बंद करने की कोशिश करने लगा, मगर खून बंद नहीं हुआ तो इसे उठाकर कार में डालकर करीबी अस्पताल में ले आया। वहाँ ड्रेसिंग करवाई और डॉक्टर के कहने पर ड्रिप भी लगवानी पड़ी थी। ड्रिप 2 घंटे में ख़त्म हुई थी। डॉक्टर ने कहा था कि इसे होश चंद घंटे बाद आएगा, और वो नहीं चाहता था कि मिशेल को होश अस्पताल में आए और वो वहाँ कोई नया ड्रामा करे। सो वो दवाएं वगैरह लेकर इसे फ्लैट में ले आया था। तब से अब तक वो जाग रहा था। बेचैनी और बेखौफी ने इसे चिड़चिड़ा बना दिया था। ना चाहने के बावजूद इससे उलझ रहा था। मिशेल खामोश हो गई। इससे लड़ने झगड़ने की इसमें ताकत नहीं थी। सर के साथ जिस्म का हर उज़ू दर्द करता महसूस हो रहा था। हाथ पाँव में गोया जान न रही थी। मादा अंदर की जानिब गोया धंसता जा रहा था। ज़बान अकड़ कर रह गई थी। इसे याद आया कल से इसने कुछ नहीं खाया था। घर से वो भूखी प्यासी निकल गई थी। पुप्पो के यहाँ भी दोपहर में दलिया और सूप बराए नाम खाया था। इसके बाद से अब तक भूखी थी, और भूख ने ही इसके जिस्म जान में निकाहत पैदा कर दी थी। जानता हूँ मैं कि आप मेरी सूरत देखने की रवादार नहीं है, और यही ख्वाहिश कुछ मेरी भी है, लेकिन हमारे साथ यही ट्रेजेडी है कि जिन्हें हम देखना नहीं चाहते इन्हें बार बार देखने पर मजबूर कर दिए जाते हैं। इस तरह, यानी मेरी तरह साबिर बनकर मुझे बर्दाश्त कीजिए। मेरा मतलब है, आंखें खोलिए। कुछ देर बाद वो एक ट्रे में बिस्किट की प्लेट और ग्लास में दूध लिए हाजिर था। अब ये मत कहना मुझे भूख नहीं है, क्योंकि मुझे ख़वातीन के नाज रखने उठाने की कोई प्रैक्टिस नहीं है और ना ही इरादा। इसने ट्रे इसके करीब रख दी। मुझे भूख लग रही है। उसके मज़ीद तंज की वो तहम्मुल नहीं हो सकती थी। फिर किसका इंतज़ार है, शुरू हो जाओ, वह कहकर कमरे से चला गया, शायद इसके आराम से बेतकल्लुफ़ खाने के ख्याल से। मिशेल ने उठने की कोशिश की, मगर सर तकिए से उठाते ही इतनी शदीद तकलीफ़ हुई थी कि आंखों तले अंधेरा छा गया था। वो दोबारा लेट गई थी। भूख शदीद लग रही थी। नाश्ता करीब ही रखा था, लेकिन बेबसी कैसी थी कि वह करीब रखी ट्रे से झुककर खा नहीं सकती थी। एक बार नहीं, कई बार, मगर हर बार नाकामी से साबका पड़ा। शायद बेबसी की इंतहा यही थी, और इसकी खुब्त की भी दिल ना आशना जज्बात से हमकनार हुआ था। आंसू बेबसी का इजहार बनकर आंखों से बहने लगे। इसने रोकने की कोशिश नहीं की। आंसू इसके शिक्स का एतराफ़ थे, बेबसी का तमाशा थे, इसकी अक्कड़, हर दर्मी, ज़िद और बर्तरी का फ़ख्र, हुस्न दौलत का गुरूर, सब इन आंसुओं में बह रहा था। इसने आंखें बंद कर ली थी, होंठ बेच लिए थे। आधे घंटे बाद शाहवेज़ अंदर दाखिल हुआ था। वाइट शलवार सूट में मलबूस, फ्रेश ताज़ा शेव की नीलाहट इसके चेहरे की वजाहत को बढ़ा रही थी। वो नहाकर नाश्ते से फारिग होकर चाय का कप हाथ में लिए अंदर दाखिल हुआ था। सामने का मंजर इसके खिलाफ तवक्का था। वो ठिठक गया। बेड पर रखी ट्रे में नाश्ता जूं का तूं था। बराबर में लेटी मिशेल के चेहरे पर बहते आंसुओं ने लम्हा भर को इसे हरासा कर डाला था। इसे सूरत हाल समझने में देर न लगी। एक मजरूह मुस्कुराहट इसके सुर्खी माइल होठों पर रक्सा होकर गायब हो गई।
بھوک زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس کی بے رحمی و صفاقی سے وہ بھی کئی بار نبرد آزما ہوا تھا۔ پھر بھلا وہ آشائشوں میں پروان چڑھی کس طرح بھوک کی سختی برداشت کر سکتی تھی؟ مشیل ہمدردی تھی یا ترس، انسانیت کا تقاضا تھا یا اخلاقیات کا اصرار؟ مشیل نے آنکھیں کھولیں تو اسے خود پر جھکا پایا۔ وہ محسوس کر رہی تھی اس کی موجودگی، گرم سانسوں کی تپش چہرے پہ پڑ رہی تھی، اس کے ملبوس سے نکلتی مخصوص مہک اس کی بھوک پکارتے وجود کو مزید نڈھال کر رہی تھی۔ مشیل اٹھو، ہمت کرو، اٹھو، ہری اپ۔ اس کا انداز بالکل بچوں کو بہلانے والا تھا۔ غصہ، تندی، جھنجھلاہٹ، طنز و بیزاری لہجے سے بالکل مفقود تھی۔ اس کے تھکے نڈال پزمردہ اعصاب پر وہ شیریں لہجہ دلگداز انداز گلاب برسانے لگا۔ سکون و سرور کی نئی کیفیت سے وہ اس لمحے آشنا ہوئی تھی۔ خوبصورت آواز ایک جادو ہے، تن کو سرور، من کو سکون بخشنے والا سحر۔ وہ کتنی نرمی و اپنائیت سے پکار رہا تھا اور اسے اچھا لگ رہا تھا اس کا یوں اپنائیت و خلوص سے پکارنا۔ اس نے آنکھیں سختی سے بند کر لی مگر بہتے آنسوؤں پر بند نہ باندھ سکی۔ یکدم ہی خواہش ابھری تھی کہ کاش وہ اسے اسی طرح پکارتا رہے اور حیات کی جہاں گسل گھڑیاں تمام ہو جائے۔ پلیز مجھ پر ترس کھاؤ، کیا مجھ کو آنسوں میں ڈبو کر مارنے کا ارادہ ہے؟ نرم گرتی پھوار یکدم ہی کنکریوں میں تبدیل ہوئی، گلابوں میں یکدم ہی کانٹے نکل آئے۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی، اس کے چہرے پر نگاہیں ڈالنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ بھی اس وقت کسی نیکی کے موڈ میں تھا، بغیر کچھ جتائے کچھ کہے بنا خاموشی سے بسکٹ دودھ میں ڈبو کر کھلانے لگا۔ وہ کسی سعادت مند بچی کی طرح فرما برداری سے کھا رہی تھی۔ وہ دور بھی کتنا اچھا دور تھا جب جگنوں کو پکڑا کرتے تھے، جب نادانی میں ہوا کو مٹھی میں جگڑا کرتے تھے، جب پھولوں کو اکٹھا کرتے تھے پھر دوستوں کی نظر کرتے تھے، جب مٹی کے گھروندے بناتے تھے تب خوشی دیدنی ہوتی تھی، جب وہ ایک ٹھوکر سے ڈے جاتے تھے، جب چاندنی راتوں میں کھیلا کرتے تھے، جب کوئی نہ ڈھونڈ پاتا تو پھر کیسے ہنس کر بے حال ہو جاتے تھے۔ ایک وہ دور تھا، ایک یہ دور ہے۔ اب ہم کو کہیں بھی جگنو نظر نہیں آتے، نہ ہوا کو ہم ہاتھوں میں جگڑ پاتے ہیں۔ دوست تو ملتے ہیں اب بھی لیکن پھول نہیں ملتے۔ اب مٹی کے گھروندے بنانے سے بھی بہت ڈر لگتا ہے۔ جب کوئی گھروندہ ٹوٹ جائے تو دل کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ اب چاندنی رات تو ہوتی ہے پر اب ہم کھیل نہیں پاتے، نہ ہمیں کوئی ڈھونڈ سکتا ہے نہ ہم کسی کو ہیں ڈھونڈ پاتے۔ رات سرد تھی، فضاؤں میں عجیب سوز پھیلا ہوا تھا۔ سائرہ نے ماں کو سبز قہوہ کا کپ پکڑایا اور خود وضو کر کے حسب عادت قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھ گئی اور فارغ ہوئی تو زرینہ کو بے خبر سوتا ہوا پایا۔ وہ چند لمحے کھڑی ماں کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ گہری نیند سونے کے باوجود ان کی گندمی رنگت والے چہرے پر بے سکونی و اداسی زردی بن کر جھلک رہی تھی۔ اصغر کو اپنے گزشتہ رویوں پر پچھتاوا تھا۔ وہ اس سے معافی مانگ کر گیا تھا، زرینہ کو ساتھ ہسپتال چلنے کو بھی کہا، مگر وہ اتنی جلدی بہو کو معاف کر دینے والی نہ تھی۔ اصغر کے جانے کے بعد خوب روئی تھی، بیٹے سے بدگمانی مٹ گئی تھی۔ بہو سے اختلاف یا شکایت موجود تھی لیکن دل کے کسی کونے میں بیٹے کی اولاد کے لیے جو محبت و ممتا کا پھول کھلا تھا، اس کے مرجھانے پر دل کے چمن میں ایسی آگ لگی تھی جو صرف آنسو سے ہی بجھ سکتی تھی۔ سو انہوں نے آنسو روکنے کی کوشش نہ کی، سائرہ نے بھی نہیں ٹوکا۔ وہ خود چاہتی تھی کس طرح وہ اپنا آپ ہلکا کر لیں۔ ماں آنسو سے نبرزماں ہو کر سو گئی تھی لیکن اس کے نصیب میں نیند نہیں تھی۔ بے چینی، اضطراب و اضطرار اس کی ذات کا حصہ بن گئے تھے۔ چند لمحے ماں کو دیکھنے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ کر باہر صحن میں بچھے تخت پر آ کر بیٹھ گئی۔ گملوں میں لگے پودوں سے رات کی رانی خوشبو سفید پھولوں سے پھوٹ رہی تھی جس سے در و دیوار مہک اٹھے تھے۔ آسمان پر چاند کی حکمرانی تھی، ہر سو چاندنی کی فسو خیزی بکھری ہوئی تھی۔ لائٹ سب آف تھیں، ماں سوائے زرینہ کے کمرے میں جلتے نائٹ بلب کے جس کی مدھم روشنی کمرے تک ہی محدود تھی۔ صحن چاندنی میں بھیگا سحر انگیز لگ رہا تھا۔ رات، تنہائی، خاموشی اور پراسرار چاندنی میں سرد فضا۔ وہ کبھی اس ماحول میں تنہا نہیں رہ سکتی تھی لیکن وقت کے بدلتے تیور ہر شے کو بدل دیا کرتے ہیں۔ وہ بھی بدل گئی تھی۔ ایسے لمحوں سے اسے گھبراہٹ ہوا کرتی تھی پر اب یہ تنہائی، اداسی اور خاموشی اسے سکون پہنچایا کرتی تھی۔ ہم لڑکیوں کی فطرت میں مانوسیت و قبولیت کا عنصر کتنی وافر مقدار میں قدرت نے ڈالا ہے، اس نے تخت پر نیم دراز ہوتے ہوئے سوچا۔ شادی سے قبل ماں باپ، بہن بھائیوں کے درمیان جب زندگی گزرتی ہے
تو محبت و اپنائیت اس قدر قوی ہوتی ہے کہ ساتھ چھوڑنے کا تصور ہی سہانے روح لگتا ہے۔ پھر دستور کے مطابق بیٹیاں سسرالوں میں جا بستی ہیں۔ صرف وہی مرحلہ گزرتا ہے، جلد یا بدیر وہ اپنے اس گھر سے بھی مانوس ہو جاتی ہیں جو ان کا ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا۔ ایک سر جھونکا آیا اور وہ کپ کپا اٹھی، مگر اندر جانے کو دل نہ چاہا۔ 3 ماہ گزر گئے تھے اسے یہاں آئے ہوئے، اور اس عرصے میں کئی بار چاہا وہ گھر لوٹ جائے، نامعلوم وہ گھر اس کا تھا یا نہیں۔ اپنی حیثیت و عزت کا تعین وہ ابھی تک نہ کر سکی تھی۔ وہ بھرے پورے کنبے میں گئی تھی جہاں 4 نندے، 2 دیور کنوارے تھے، 1 جیٹھ اور 2 دیوروں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ وہ سب ایک ہی مکان میں رہتے تھے۔ میکے کے مقابل سسرال خاصا مذہبی گھرانہ تھا۔ ساس سسر نماز اور دوسرے معاملات کی کڑی نگرانی کرتے تھے۔ شادی کے ابتدائی ایام میں وہ بہت بدحواس اور شرمندہ رہتی تھی کہ میکے میں مذہب کے معاملے میں ایسی سختی نہ تھی۔ باقی بہنیں اور اماں ایک وقت یعنی صبح کے وقت نماز فجر سے فارغ ہو کر تلاوت کرتی تھیں اور 5 نمازوں کا اہتمام ہوتا تھا، اور وہ بھی آرام و سکون انداز میں۔ وہ نماز پڑھنے میں تساہل سے کام لیتی تھی، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی۔ یہی حالت تلاوت کا تھا، اور اس کی عادت بہنوں کے نرم رویوں کے باعث پڑی تھی جو اماں سے چھپا کر نرمی سے سرزنش کر دیا کرتی تھیں۔ شادی کے بعد ان کی نرمی اس کے لیے ندامت و شرمساری بنی۔ ساس جو ہمہ وقت عبادت میں مشغول رہا کرتی تھیں بڑے فخر سے کہتی، اپنی بچیوں کو تو ہم نے بچپن سے ہی نماز و تلاوت کی عادت ڈالی ہے۔ میری بیٹیاں کھانا چھوڑ سکتی ہیں مگر نماز و تلاوت قرآن نہیں۔ نامعلوم کیسی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنی بچیوں کو مذہب سے غافل رکھتی ہیں۔ نماز پڑھی تو نندیں شکوہ کنا ہوتی، او ہو بھابھی اتنی دیر میں نماز پڑھتی ہو کہ بندہ 5 ٹائم کی پڑھ کر فارغ ہو جائے۔ دوسری نند تنزیہ کہتی، سمجھا کرو ابھی نئی نئی ہے نا، کل کو ہماری طرح دھڑا دھڑ سجدے مار کر فارغ ہو جایا کریں گی۔ تم نہیں سمجھتی بنو، یہ لمبی لمبی نمازیں محض دکھاوا ہیں، بلکہ بہانے ہیں کام سے جان چھڑانے کے۔ جیٹھانی مذاق میں ہر بات کہنے کی عادی تھی۔ ہاں بھائی ان کے مزے ہیں، جو دل چاہے کریں، ہمیں تو اتنی آزادی نہ تھی۔ دوسری دیورانی سرد آہ بھر کر کہتی، ہماری اماں نے تو کسی بہو پر پابندی نہ لگائی، سب شروع سے اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ ہماری ماں جیسی ساس تو نہ کسی کو ملی ہے اور نہ ملے گی۔ بہوؤں کو اپنی مرضی پر چلانے کے بجائے ان کی مرضی پر چلتی ہیں۔ شادی شدہ نند کسی جنگلی بلی کی طرح پنجے نکال کر غرانے لگتی، کبھی بات دب جاتی اور کبھی وہ طوفان مچتا کہ دبائے نہ دبتا۔ لڑائی جھگڑوں سے وہ ہمیشہ ہی خوفزدہ رہتی تھی۔ ایسے میں وہ کونوں خدروں میں گھسی جلد سے جلد لڑائی ختم ہو جانے کی دعائیں مانگا کرتی تھی۔ باکر سے ملاقات رات میں ہوتی تھی۔ وہ کبھی خوشگوار موڈ میں ہوا تو چند غیر ضروری باتیں کرتا، پھر سونے کے بعد صبح ناشتہ کر کے کام پر چلا جاتا۔ بس یہ چند گھنٹوں کا ساتھ ہوتا تھا جس میں وہ باکر کو سمجھ نہ سکی۔ گھر کے عجیب گھٹے گھٹے ماحول نے اس پر منفی اثر ڈالا تھا۔ ساس بظاہر خاموش رہا کرتی تھی مگر ان کی نگاہوں کی کاٹ اسے بوکھلا کر رکھ دیا کرتی تھی۔ نندوں کے مزاج شاہی تھے، دل چاہا تو بات کی، ورنہ منہ پھلا کر رکھنا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا۔ اگر دل چاہتا تو بھابھیوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹوا دیا جاتا، ورنہ بچے روئیں، بیماری ہو یا کوئی تکلیف، وہ اپنا کام خود کیا کرتی۔ ایسے میں ہر وقت تسبیح گھماتی ساس کی آنکھوں اور کان بند ہو جایا کرتے تھے۔ جب دونوں شادی شدہ نندیں آتی تو گھر میدان جنگ بن جایا کرتا تھا، کیونکہ ایک تو ان کو بیٹھ کر کھانے کی عادت تھی، پھر ہر کام میں عیب جوئی اور فضول طنز و طانے ماحول کو بارود میں بدل دیا کرتے تھے۔ سائرہ اول روز سے ہی اس احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی کہ اس کی تربیت مذہبی انداز میں نہیں ہوئی۔ اس احساس نے اور گھر والوں کے منفی رویوں نے اس کی ذات سے اعتماد اور افتخار کے احساسات کو بھی کھرچ ڈالا تھا۔ وہ سب کے لیے سوچتی تھی، سب کی فکر رہتی تھی۔ ایک خوف اس کے حواسوں پر کسی آسیب کی طرح چمٹ گیا تھا کہ کوئی یہ نہ کہے سائرہ مذہب سے نابلد لڑکی ہے، اس کے سر سے کبھی دوپٹہ نہ ڈھلک جائے، فجر میں آنکھ اذان سے پہلے کھل جائے، ہر کام وقت پر تیار ہو جائے، کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اسی جنون میں وہ خود کو فراموش کر بیٹھی۔ اپنی مرضی، اپنی خوشی، اپنی اہمیت، اپنا وقار اور مرتبہ سب تہج ڈالا تھا۔ خصوصاً شادی شدہ نندوں کی زبان کے خوف سے ازحد آیا گیری کرتی تھی۔
1 سال میں گھر کے ماحول اور لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو گئی۔ باقر کی طبیعت بھی عیاں ہونے لگی تھی۔ 2 سال بعد اس گھرانے اور اس ماحول سے الجھن و گھٹن ہونے لگی تھی، جہاں نمازیں اس طرح پڑھی جاتی تھیں جیسے کوئی وزنی ناگوار بوجھ سر سے اتار پھینکنے کی صحیح کی جاتی ہے۔ سر سجدوں میں ہوتے ہیں اور دلوں میں عناصر اور عداوتیں تھرک رہی ہوتی ہیں۔ دوسروں کو افہام و تفہیم کا درس دینے والوں کے دل آپس میں ہی حسد و بغض کا شکار تھے۔ قرآن روز پڑھا جاتا، مگر سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش نہ تھی۔ بڑوں کو چھوٹوں کا خیال نہ تھا، چھوٹے بڑوں کی عزت کرنے سے نابلد تھے۔ عجب دوغلے اور بہروپیے لوگ تھے جو نماز پڑھنے اور تلاوت کرنے کا دکھاوا تو کرتے تھے، مگر ان کے کسی بھی طرز عمل سے ان کے عملیات کی مہک نہ اٹھتی تھی۔ جہاں گھر کے سارے لوگ 5 وقت اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہوں، درس کی محفلوں میں ہر نیکی و بدی، اچھائی و برائی، اخوت و مساوات کے معنی سمجھتے ہوں، تو ایسے لوگوں میں تو یگانت اور محبت، شفقت، اپنائیت کی ایسی مثالی اٹوٹ ڈور بندی ہو، ایسا شفاف اور مہکتا چمکتا ماحول ہو کہ دیکھنے والے رشک کر اٹھے اور بلا جھجک خود کو مذہب کے مطابق ڈھال لیں۔ مگر وہاں سب متضاد تھا، کسی کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ جو ہٹ درہم و زبان دراز تھیں، ان سے صرف مطلب کی بات کی جاتی تھی۔ وہ باقر سمیت سب کے لیے بے دام کنیز تھی۔ اس کے وہاں موجودگی کا مقصد ہی صرف کام تھا۔ ایک دفعہ اچانک ہی اس کے کانوں میں نندوں کی بات پڑ گئی تھی۔ بڑی بھابھیوں سے تو چھوٹی بھابھی اچھی ہیں۔ قائد اعظم کے اس فرمان پر دل و جان سے عمل پیرا ہے کہ کام کام اور صرف کام۔ چھوٹی کنواری نند ہنس کر گویا ہوئی، سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ بڑی بھابھیاں صاف دل کی ہیں، جو دل میں ہوتا ہے منہ پر کہہ کر لڑ جھگڑ لیتی ہیں۔ مگر سائرہ، وہ تو پوری گھنی ہے، اور ایسے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، جڑیں تک کاٹ ڈالتے ہیں اور محسوس نہیں ہوتا۔ وہ نند صاحبہ تھیں جو سب سے زیادہ خدمتیں کرواتی تھیں اور بھابھیوں کی رتی بھر عزت کرنے کی قائل نہ تھیں۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ وہ دیوار تھام کر رہ گئی۔ وہ کیا جڑیں کاٹے گی بانجھ، پہلے اپنی جڑیں تو تلاش کرے۔ ساس کی کھلکھلاتی آواز پر مشترکہ قہقہ ابھرا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ آنسوؤں کا سیلاب امنڈ پڑا تھا۔ وہ کمرے میں جا کر خوب روئی تھی۔ بے لوث خدمت اور پرخلوص اپنائیت کا کتنا شاندار انعام ملا تھا۔ یادیں اتنی تلخ اور تن تھیں کہ آنسو ابھی بھی بے ساختہ اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اپنی حرمہ نصیبی کا دکھ تنہا ہوتے ہی در آتا تھا۔ گھر کا ماحول، لوگوں کے رویے ہنوز برقرار تھے۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو بس زن ہو کر ان کی طرح ہی منافقت اور روک کوئی کا لبادہ اوڑھ لیتی، لیکن جو خلوص، وفا و مروت کے خمیر سے وجود پاتے ہیں، وہ ایسے غلیظ لبادے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتے۔ اس نے بھی یہی کیا۔ جب برے لوگ اپنی برائی نہیں چھوڑتے تو اچھے لوگ اپنی اچھائی کیوں چھوڑیں؟ یہی اس کی سوچ تھی۔ آہستہ آہستہ کئی سالوں کی رفاقت میں گھر والوں کے علاوہ باقر کا مزاج و عادات بھی وہ بخوبی جان چکی تھی۔ باقر ایک بے حس و خودگرض شخص اور شوہر تھا۔ اسے اس کی ذرہ بھی فکر اور پرواہ نہ تھی۔ اس کی ہر ذمہ داری سے آزاد تھا، بلکہ ذرا بھی اسے کاروبار میں پریشانی ہوتی یا نقصان ہوتا تو بہت سہولت سے وہ اسے میکے روانہ کر دیا کرتا تھا۔ اسے بے حمیتی اور بے ضمیری کا راستہ بھی اس کو ماں اور بہنوں نے دکھایا تھا۔ ایک دفعہ یہ سلسلہ نکلا تو نکلتا چلا گیا۔ شروع میں اماں اور بھائی نے بغیر کسی جھنجھلاہٹ اور کھسیاہٹ کے منہ مانگی رقم مہیا کی، لیکن بار بار کس کے پاس اتنا فالتو پیسہ ہوتا ہے دینے کے لیے؟ پھر وہی ہوا جو ہوا کرتا ہے۔ بھائی نے اس کی آمد پر کسی گرم جوشی اور محبت کا اظہار نہیں کیا۔ بہت روکھا اور جان چھڑانے والا انداز ہوتا تھا۔ البتہ اماں کے رویے محبت و شفقت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ ہر بار اسی طرح سے والہانہ استقبال کرتی تھیں اس کا اور کسی نہ کسی طرح باقر کا مطالبہ پورا کرتی تھیں۔ اس بار پہلی دفعہ ہوا تھا جو اتنے ہفتے یہاں رہی تھی، اور اماں رقم کا بندوبست کرنے کے بجائے تعویذوں کے چکر میں پڑ کر مزید پیسہ برباد کر رہی تھیں، اور وہ خود کو زمین میں دھنستا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا وہ چلی جائے یہاں سے۔ یہ گھر جو کبھی اس کا اپنا تھا، یہاں بہت ساری خوشیاں دیکھی تھیں، راحتیں پائی تھیں۔ بچپن، لڑکپن، جوانی، زندگی کے 3 سنہرے دور اسی دہلیز پر گزرے تھے۔ اب وہ مانوسیت و وابستگی نہ رہی تھی۔ دل انہی در و دیوار کے طرف کھنچ رہا تھا جہاں رشتے خلوص و محبت سے عاری تھے، مگر وہ ان سے مانوس ہو گئی تھی، ان کی عادی ہو گئی تھی۔ سائرہ، آدھی رات کو یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہے تو؟ ٹھنڈ دیکھ کس غضب کی پڑ رہی ہے۔ زرینہ
جو ٹوائلٹ جانے کے لیے اٹھی تھیں اسے صحن میں تخت پر بیٹھی دیکھ کر گھبرا کر اس کی طرف بڑھی تھی، مگر جواباً اس کے ہونٹوں سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ آنسوؤں کی روانی بڑھ گئی۔ ارے رے کیا ہوا میری بچی؟ وہ بوکھلا کر اس کے قریب بیٹھی تھی۔ اماں میں کب تک آپ پر بوجھ بنی رہوں گی؟ کب تک میری زندگی صحرا بنی رہے گی؟ مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا اماں، میری انا، میری خودداری سب خاک ہو گئی ہے۔ میں تنگ آ گئی ہوں زندگی سے، مجھے زہر دے دیں، مار دیں، میں جینا نہیں چاہتی۔ وہ ان کے بازو سے ماتھا ٹیک کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تجھے زہر ہی دینا ہوتا تو کیوں اتنے سال تیرا خیال رکھتی؟ مت رو، چل اندر چل، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا یہاں آئے ہوئے، باکر اپنے مطالبے پر اڑے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے علاوہ گھر میں کسی اور کو میری کمی محسوس نہیں ہوتی؟ یاد نہیں آتی میری موجودگی، غیر موجودگی کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ پتھروں سے صلہ نہیں مانگتے، گلہ بھی نہیں کرتے۔ صبر کرو صبر، انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ کوئی عمل، کوئی حاجت، کوئی شغل اس سے منفی نہیں ہے، نہ ہی وہ بندوں کو ایک مقررہ حد سے زیادہ ڈھیل دینے کا روادار ہے۔ اس کی رضا میں راضی رہنا ہی اس کے پسندیدہ بندوں کا کام ہے۔ بیجی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اینک کو اپنی آنکھوں سے ہٹا کر دوپٹے سے صاف کر کے دوبارہ لگا کر انہوں نے نو واحد کی جانب دیکھا تھا۔ السلام علیکم بہن جی، کیا آپ مجھے پہچان نہیں پا رہی ہیں؟ حسن بیگ صاحب نے تبسم ریز ہونٹوں سے دوبارہ سلام کرتے ہوئے کہا تو بیجی بھی حیرانگی کی زد سے نکل آئیں اور سلام کا جواب دیتے ہوئے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خود بھی صوفے پر بیٹھ کر بولی، مجھے ابھی تک اپنی آنکھوں پر دھوکے کا گمان ہو رہا ہے۔ آپ بن بتائے چلے آئے، بالکل اچانک۔ میں چاہتا تو نہیں تھا، لیکن پرسوں شاویز سے بات ہوئی تھی اور پہلی مرتبہ میں نے انہیں اظہر ڈسٹرب محسوس کیا۔ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اب میرا دور رہنا سود مند نہیں ہوگا، اس لیے میں چلا آیا۔ وہ چند لمحے خاموش ہو کر گویا ہوئے۔ دراصل شاویز پر دوہری ذمہ داری آن پڑی ہے، بزنس کی بھی اور مشل کی بھی۔ بزنس کو بہت جلدی انہوں نے ہینڈل کر لیا ہے کہ محنتی اور لگن سے اپنے کام کرنے والے ہیں۔ بزنس کی شکایت انہوں نے کبھی نہیں کی، پر مجھے محسوس ہوا میرا اس طرح منہ چھپا کر فرار ہو جانا دانشمندی نہیں ہے۔ نقصان مجھ سے ہوا ہے، تاوان بھی مجھے ادا کرنا چاہیے۔ راحتیں میں نے سمیٹی ہیں، صعوبتیں بھی مجھے برداشت کرنی چاہیے۔ کیوں ایک بے قصور بے گناہ شخص کو پھنسا کر بزدلوں کی طرح روپوش رہوں؟ ایسا مت سوچیں بھائی صاحب، آپ نیک اور پرخلوص انسان ہیں۔ آپ کسی پر زیادتی نہیں کر سکتے، آزمائش سے تو سب کو ہی گزرنا پڑتا ہے۔ یہ آپ کی اچھائی اور نیک نامی ہی کا تو انعام ہے کہ اتنے بڑے مسئلے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح نکالا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، ورنہ جن کے حالات بگڑ جائیں سنوارے بھی نہیں سنورتے۔ رسوائی و بدنامی بعد از مرگ بھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ شاویز کا ارادہ بھی آپ کو چند ماہ بعد بلانے کا تھا۔ کاروبار ماشاءاللہ روز بروز ترقی کر رہا ہے، اب تنہا اس سے کیا سنبھلتا؟ جی مجھے معلوم ہے، بزنس کے معاملے میں معمولی سے معمولی بات سے مجھے آگاہ رکھتا ہے۔ یہ سب اس کی انتھک کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ میں خوش اور مطمئن ہوں اس سے۔ فکر مجھے مشل کی جانب سے رہتی ہے، پچھتاؤں اور اندیشوں میں اس کی جانب سے مبتلا رہتا ہوں۔ آپ کے پاس چھوڑ گیا تھا، بہت خوش و مطمئن تھا کہ آپ کی صحبت میں رہ کر وہ اپنی گزشتہ زندگی کی بدتمیزیاں اور گستاخیاں بھول جائے گی، مگر میرا یہ خیال محض خیالات ثابت ہوئے۔ اس کی ہٹ درمی اور رافعہ کی طرز عمل نے مجھے ہمیشہ کے لیے آپ اور شاویز بیٹے کے سامنے نگاہیں جھکانے پر مجبور کر دیا ہے۔ ارے نہیں بھائی صاحب، یہ آپ کیسی غیریت والی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہوا جو آپ کو نگاہیں چرانے پر مجبور کر دے۔ بیجی جیسی نرم دل اور رشتوں کا مان رکھنے والی عورت کس طرح ان کا شرمندہ صورت اور پشیمان لہجہ برداشت کر سکتی تھی؟ بامروت لہجے میں گویا ہوئیں۔ آپ چائے لیں گے یا کافی؟ فی الحال تو مشل کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مشل کے متعلق بھی بات ہو جائے گی، پہلے آپ کافی پی کر آرام کریں۔ طویل سفر طے کر کے آئے ہیں، اتنی بے آرامی آپ کی صحت کے لیے مناسب نہیں ہوگی۔ ان کے اصرار پر حسن بیگ کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ کتنی اچھی ہوتی ہے پرخلوص مسکراہٹ، چہرے کو پر نور کر دیتی ہے، دل کی کثافت دھو ڈالتی ہے، محبتوں کو پروان چڑھاتی ہے، رشتوں کو مضبوط کرتی ہے، چاہت کو کشادگی بخشتی ہے۔ سنگ دل اور بے حس انسان مسکراتا ہے تو کچھ زیادہ ہی جاذب نظر آتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے اس وقت شاویز کسی سے موبائل پر باتیں کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں
روشن روشن تھی، سیاہ گھنی مونچھوں تلے سرخی مائل ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ تھی۔ اسے ایک ٹک دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کوئی مرد بھی مسکراتا ہوا اتنا دلاویز اور وجیح لگ سکتا ہے۔ اس نے ہمیشہ عورتوں کی مسکراہٹ کی تعریف و توصیف سنی تھی۔ وہ سمجھتی تھی صرف عورتوں کا حسن ہی تباہ کن ہو سکتا ہے۔ کلوپترا کے حسن کے قصیدے اس نے پڑھے تھے، مونالیزا کی مسحور کن مسکراہٹ کی وہ بھی شیدائی تھی۔ کئی پورٹریٹ مونالیزا کی اس نے پاپا سے کہہ کر اپنے بیڈ روم میں لگوائے تھے۔ وہ حسین تھی اور حسن ہی اسے اٹریکٹ کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بے خودی کے سے انداز میں شاویز کو دیکھ رہی تھی۔ بیجی پلیز بتائیں نا کیا سرپرائز ہے میرے لیے؟ وہ کچھ لاڈ بھرے انداز میں بولا تو آواز مشل کے کانوں تک بھی آئی۔ وہیں آ کر معلوم ہوگا۔ اوکے پھر میں آ رہا ہوں۔ ہاں کھانا آپ کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ یہ ممکن نہیں ہے بیجی پلیز، میں آپ سے گستاخی نہیں کر رہا۔ میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ دشمن پارٹی سے آپ کا بالکل بھی رابطہ نہیں ہوگا، اور آپ معاہدے کی خلاف ورزی کرنا چاہ رہی ہیں۔ اوکے، اگر آپ اپنے اصول توڑیں گی تو میں بھی پابند نہیں ہوں گا۔ یخلد اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی، مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ مشیل حیران تھی، وہ کون سے کوڈ ورڈز میں بات کر رہا تھا جو لفظوں سے شناسائی کے باوجود معنی سے ناپلد تھی۔ میں ضد نہیں کر رہا بیجی، دوسری طرف سے کسی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا گیا ہے۔ آپ کا اس طرح بے تاب ہونا میرے نزدیک آپ کی بے وقتی ہے جو مجھے کسی طور منظور نہیں۔ وہ نافہم گفتگو کر رہا تھا۔ مشیل کو الجھن ہونے لگی۔ وہ شانے اچکا کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی تو وہ گرے کوٹ سوٹ میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ اس کے انداز میں خاصی پھرتی تھی، گویا اڑ کر کہیں پہنچنے کا ارادہ ہو۔ بال بنا کر پھرتی سے اسپرے کیا، جرابیں اور شوز بھی قابل داد پھرتی سے پہنے گئے۔ جھک کر ٹیبل سے رسٹ واچ، ہینڈ کرچیف، موبائل اور والیٹ اور سن گلاسز اٹھائے تو اس کا دل خوف سے دھڑکا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ بے ساختہ گویا ہوئی تھی۔ بیجی کے پاس۔ رسٹ واچ کلائی پر باندھنے کے بعد دوسرا سامان کوٹ کی جوبوں میں منتقل کرتا ہوا مصروف انداز میں بولا، مجھے یہاں تنہا چھوڑ کر؟ ہم نے کبھی ساتھ ساتھ رہنے کی قسمیں تو نہ کھائی تھیں شاید۔ کبھی کوئی بات بغیر طنز کے بھی کر لیا کریں آپ تو مہربانی ہوگی۔ وہ زیادہ دیر عاجزی کا مظاہرہ نہ کر سکی۔ آپ ماشاء اللہ بھائی، آپ صرف ایک دن میں ہی اتنی بدتمیز ہو گئی۔ گڈ، ویری گڈ۔ وہ اس کی جانب دیکھتا ہوا طنزیہ لہجے میں دوبارہ گویا ہوا۔ میری مجبوری سے لطف اندوز ہو رہا ہے کمینہ کہیں کا۔ وہ اندر اندر گویا ہوئی۔ میں تمہیں اس گھر میں نہیں لے کر جاؤں گا جس گھر کو تم اپنی مرضی سے چوروں کی طرح چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ تندی سے گویا ہوا۔ میں یہاں قیدیوں کی طرح بند نہیں رہ سکتی۔ میں تمہیں بند کر کے نہیں جا رہا۔ باہر سے دروازہ لاک نہیں ہوگا۔ تمہیں آزادی ہے گھومنے پھرنے کی، کیونکہ مجھے امید ہے اس دن جیسی غلطی بھاگنے کی پھر نہ دہراؤ گی۔ اس نے لفظ فقط بھاگنے پر ایسا زور دیا کہ وہ جو اس کی طرف دیکھ کر بات کر رہی تھی ندامت سے نظریں جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ مجھے واپسی میں رات ہو جائے گی۔ کچن میں فریج کے اندر سب موجود ہے جو دل چاہے پکانا اور کھانا۔ پکانا؟ مجھے تو پکانا نہیں آتا۔ پکانا نہیں آتا؟ اوہ میں بھول گیا، آپ ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ کی اکلوتی بیٹی ہیں جن کے صرف کچن میں کام کرنے کے لیے ہی 1 درجن خانسامہ ہوتے ہیں۔ اینی وے، وہ کل کی کمفرٹیبل لائف تھی جو آپ نے اپنے باپ کے ہاں گزاری۔ آج بیچارے شوہر کے ہاں ہیں جو آپ کی ایسی عیاشیاں افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہاں تو آپ کو خود پکانا ہوگا، خود بھی کھانا ہوگا اور مجھ غریب کے پیٹ کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ اسے پریشان اور فکر مند دیکھ کر اس کی زبان روانی سے چل رہی تھی۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ناٹ کوکنگ۔ وہ حواس باختہ تھی۔ اوکے، پریشان مت ہو، کوکنگ آ جائے گی تمہیں۔ ابھی کچھ پکا ہوا نہیں ہے جو تمہارے لنچ میں کھایا جائے، بلکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے جو بازار سے کچھ لے آؤں۔ رات میں تم میں لیتا آؤں گا۔ کیا پکایا جائے جو جھٹ پٹ تیار ہو جائے؟ وہ نرم دل تھا، زیادہ دیر اس کی ہونک صورت نہ دیکھ سکا۔ انڈا؟ ہاں، انڈا جھٹ پٹ تیار ہو جائے گا۔ اور کچن میں تمہیں آملیٹ بنانا سکھاؤں۔ وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ بلیو ٹائلز کا چھوٹا سا کچن صاف ستھرا پڑا تھا۔ دائیں طرف ریک میں پلیٹیں، گلاس، جگ اور ڈشیں ترتیب سے رکھی تھیں۔ چائے کے مگ ہینگر میں لٹکے ہوئے تھے۔ اسپون کیبن میں اسپون چمچما رہے تھے۔ نائف بک میں چاقو چھری رکھی تھی۔ بائیں طرف فریج رکھا تھا اور سامنے کاؤنٹر تھا، اور کاؤنٹر سے مہک سنک تھا جو دھلا یا خشک پڑا تھا۔ جائزہ کھانے کے بعد لے لینا، مجھے دیر ہو رہی ہے، پہلے میری مدد کرو۔ وہ چولہا جلا کر فرائی پین رکھتا ہوا مخاطب ہوا۔ فریج میں سے انڈے نکال کر لاؤ جتنے تمہیں کھانے ہیں۔ فرائی پین میں گھی ڈالتا ہوا بولا تو وہ ایک انڈا نکال کر لے آئی۔ اسے توڑ کر دو، اس نے پیاز کاٹتے ہوئے حکم دیا۔ کیا ہوا؟
ابھی تک انڈا یوں ہی لیے کیوں کھڑی ہو؟ وہ پیاز اور ہری مرچ کاٹ کر مڑا تو اسے کھڑا دیکھ کر گویا ہوا۔ وہ یہ انڈا کس طرح توڑوں؟ کس سے توڑوں؟ کیسے توڑوں؟ وہ پریشان کن لہجے میں بولی اور وہ حیرت سے چیخ اٹھا، واٹ؟ تمہیں یہ نہیں معلوم کہ انڈا کیسے توڑتے ہیں؟ مائی گاڈ، کیا بنے گا میرا؟ وہ اس سے انڈا لیتا ہوا آہستگی سے بڑبڑایا اور چھوٹے باؤل میں انڈا توڑ کر ڈالتے ہوئے بولا، غور سے دیکھو کس طرح آملیٹ بنتا ہے۔ بریڈ فریج میں ہے، وہ نکال لینا۔ شاید تھرموس میں موجود ہے۔ انڈا بھی کھا لینا کیونکہ ٹھنڈا ہونے کے بعد ربڑ کی طرح ہو جاتا ہے اور بد ذائقہ بھی۔ وہ تیزی سے انڈا پھینٹ رہا تھا۔ فرائی پین میں پیاز اور ہری مرچ لائٹ براؤن ہو رہی تھی۔ ہاتھ کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی چل رہی تھی۔ میرے خیال میں دنیا میں واحد شے انڈا ہے جو جھٹ پٹ تیار ہو جاتا ہے اور ہوتا بھی سب کو پسند ہے۔ بچے، بڑے، بوڑھے، جوان سب ہی شوق سے کھاتے ہیں۔ کئی طریقوں سے اسے بنایا جاتا ہے۔ مجھے زیادہ تر ناشتے میں ہاف فرائی پسند ہے۔ کبھی کبھی فل فرائی پر کالا نمک چھڑک کر بھی شوق سے کھاتا ہوں۔ مردوں کو اپنی برتری جتانے کا موقع مل جائے تو وہ کچھ زیادہ ہی ترنگ میں آ جاتے ہیں۔ وہ یہی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی ناواقفیت نے اس کو کس قدر تقویت پہنچائی تھی۔ مسلسل بول رہا تھا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ 5 منٹ کے قلیل ترین وقت میں وہ آملیٹ تیار کر کے اسے تھما چکا تھا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد سرے سے گیٹ کی طرف بڑھی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا وہ سچ مچ گیٹ سے باہر سے لاک کر کے نہیں جائے گا، مگر اس وقت اس کی تحریر کی انتہا نہ رہی جب گیٹ ان لاک ملا۔ کیا وہ چاہتا ہے میں بھاگ جاؤں؟ خود موقع دے کر؟ کیا نہیں، شاید وہ جانتا ہے کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ نہیں، وہ اتنی جلدی دوسروں پر اعتماد کرنے والا بندہ نہیں ہے۔ پھر کیوں گیٹ لاک کر کے نہیں گیا؟ شاید اسے یقین ہے کہ میں کہیں نہ جاؤں گی۔ سچ میں کہاں جاؤں گی؟ راستے تمام مسدود ہیں۔ پاپا تو مجھے بھول ہی گئے ہیں۔ آنٹی جو کتنے دعوے کر رہی تھی شاویز سے ڈائیورس دلوانے کے، وہ سب باطل ثابت ہوئے۔ انہوں نے کہا تھا شاویز اس کے گرد نہیں پا سکتا، اور آج وہ شاویز کے پاس تھی، وہ اس کے گرد کو نہ پا سکی تھی۔ جو نے شاویز کو مارنے کی قسمیں کھائی تھیں، اس کے خون کا آخری قطرہ تک مٹی میں ملانے کے لیے جنونی ہو رہا تھا۔ کیا تھا اس نے؟ شاویز ان کے سامنے اسے گھسیٹتے ہوئے لے آیا تھا۔ وہ اسے چھڑانے کی صحیح میں ایک مکہ تک نہ مار سکا تھا۔ آج وہ اس کے ساتھ تھی جس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اے بیبی، کہاں جاتا ہے؟ چوکیدار کی کڑک آواز پر وہ چونکی تھی۔ سوچو میں وہ فلیٹ سے نکل آئی تھی۔ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ اس کی رعونت اور دبدبہ اونت کر آیا۔ چوکیدار ہے، ادھیر عمر چوکیدار نے فخر سے سینہ پھلا کر کہا۔ چوکیدار ہو تو یہاں کی چوکیداری کرو، میری چوکیداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ وہ تیوریاں چڑھا کر غصے سے بولی۔ اس وقت آپ کا چوکیداری کے لیے بیٹھا ہے۔ واٹ؟ میری چوکیداری کے لیے؟ کس نے کہا ہے؟ صاحب نے۔ چوکیدار گھبرا گیا تھا۔ کون سے صاحب نے؟ شاویز صاحب نے۔ کیا کہا ہے؟ وہ کسی ناگن کی طرح بل کھا رہی تھی۔ صاحب نے بولا ان کی بیوی کو پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے، ایسے میں وہ باہر کی طرف جاتا ہے۔ اگر بیوی نیچے آئے تو اس کو باہر نہیں جانے دینا ہے، اگر وہ ضد کرے تو کتے کو پیچھے چھوڑ دینا۔ چوکیدار جو غصے سے اسے بری طرح بدحواس ہوتے دیکھ رہا تھا، وہ اسے دور سے اس کے اثر میں سمجھ کر خوفزدہ انداز میں کتے کی طرح اشارہ کر کے بولا۔ توہین و شرمندگی کے احساس سے اس کی رنگت سرخ پڑ گئی تھی۔ اس نے قہر آلود نگاہ چوکیدار پر ڈالی جو گھبرا کر پیچھے ہٹا تھا۔ دوسری نگاہ سامنے بادام کے درخت سے زنجیر سے بندھے سیاہ بلڈاگ پر ڈالی اور تنفن کرتی اوپر آ گئی۔ الو کا پٹا، کمینہ، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ مجھے پاگل کہا ہے؟ خود ہوگا پاگل، بلکہ اس کا باپ پاگل، پورا خاندان پاگل ہوں۔ جبھی میں سوچ رہی تھی گیٹ کیوں لاک کر کے نہیں گیا۔ اطمینان ہوگا نا اسے کہ نیچے چوکیداری کے لیے اپنے 2 باپ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وہ ٹھوکر سے گیٹ کھولتی ہوئی بڑبڑاتی اندر داخل ہوئی۔ Thank you so much everyone for listening my videos. Please like it, share it and subscribe my channel. And till then, take care of yourself. Allah Hafiz. Take care. Love you. Have a good day.